मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे लहू से मेरी पेशानी पे वतन का नाम लिख देना। उन्होंने इतने बड़े लंबे चौड़े कारनामे सर अंजाम दिए। अभी चंद दिन पहले 39,000 का कत्ल। तो मैंने उससे पूछा कि तू भागा क्यों था, तो उसने कहा था कि मैं भागा इसलिए था कि तुझे कत्ल करना। और उसके साथ साथ 150 से ज्यादा डकैतियां की हुई। डकैतियों में मुलव्वस ज़ियाउल्लाह और हाफिज। तेरी जुर्रत तेरी अजमत को वो कहता था कि मेरा नाम इस लेवल का मशहूर हो जाए, इस लेवल के लोग कहें कि हाफिज आए ही वाहिद बंदा है कि वो पूरा खानदान तबाह मार सकता है। नाजरीन, तो फिर हाफिज ज़िया ने ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान का नंबर 1 गैंगस्टर है। मेरी आस तेरी आस रियाज़ आबाद, मेरी आस तेरी आस रियाज़ आबाद। कि उस रात हमने जिनके मौत के इतने करीब बार बार देखा कि हर लम्हा ऐसा लगता था कि अभी हमने मर जाना, अभी हमने मर जाना, अभी हमने मर जाना। उनके इतना गुंडागर्द बदमाश जिसने नींदें हराम की हुई थी, एक इलाके की नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा बल्कि पूरे पंजाब की। को इसने मारने 100 थे। अच्छा 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 तो अच्छा पकड़ा गया 39 पे। ओहो हो। हाँ, जिसमें हमारा कांस्टेबल भी शहीद, इसलिए हमारे वहाँ पे पुलिस अफसर भी काफी शहीद हुए थे। तुझको इन्हीं गीतों की नवाज़ेश करूं अपनी। नाजरीन, फिर वो मीडिया के साथ पुलिस अफसरान को उस जाए वक़ुआ पर ले गया जहाँ पे 22 बेगुनाह लोगों की खून की नदियां बहाई। एक मर्द मुजाहिद के सीने पे दहशत का एक नया बाब लिखा जाता है और उसे 100 गोलियां मार के उसके सीने को छलनी कर दिया जाता है। नाजरीन, फिर वही होता है जिसके लिए ये मशहूर था, इसे वहां से भागना था और ये सारी इसकी और इसके साथियों की प्लानिंग थी। मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। नाज़रीन, हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक के लिए जुल्फ़कार अली डोगर शहीद को मारना ये कोई पहला वाक़या नहीं था। इससे पहले भी बहुत सी जगह पे उसने बहुत से पुलिस अफसरान को शहीद किया और पुलिस अफसरान के ऊपर इसका खौफ और बढ़ गया जब उन्होंने ये सुना कि इतने बड़े पुलिस मुकाबले में जुल्फ़कार अली शहीद को उसने शहीद किया है और पुलिस ने जा बजा उसकी गिरफ्तारी के लिए नाके लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान जब इसकी वारदातों का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ने लगा तो आईजी पंजाब ने इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को, जो कि उस वक्त थाना नारंग मंडी में एसएचओ थे, वहाँ से ट्रांसफ़र करके उन्हें थाना खानगा डोगरा का एसएचओ लगा दिया गया ताकि वो हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक को गिरफ्तार कर सके। आए नाजरीन, इंस्पेक्टर रियाज अब्बास से सुनते हैं कि हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक जिसकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें थाना नारंग से थाना खानगा डोगरा लगाया गया था, क्या वो उसे गिरफ्तार कर पाए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ई बॉक्स के साथ मैं हूं अदील अहमद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंस्पेक्टर रियाज अब्बास साहब। तो इनसे पूछते हैं कि हाफिज ज़िया की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने क्या इक़दाम किए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक जो मुजरम इश्तारी था, उसने ये ताज़ा वक़ुआ किया था, हमारा कांस्टेबल जो है जुल्फ़कार को शहीद किया था। तो ये वक़ुआ हुआ था खानगा डोगरा के इलाके में, थाना खानगा डोगरा, जहाँ पे मुझे लगाया गया अभी। तो अफसरान ने भी ब्रीफ़ किया, इस इश्तारी की गिरफ़्तारी के लिए मुझे थाना आया तो अपना वर्क काम जो भी उसका रिकॉर्ड देखा। पहले तो मैं उस शहीद की कब्र पे गया, फातिहा पढ़ा, दुआ की, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। फिर उनके घर गया, बल्कि उसके वालिदैन से दुआ ली कि अफसरान ने मुझे एक मिशन पे भेजा है, आप भी दुआ करें अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाबी दे। तो मैंने उस पर फिर वर्क शुरू किया, अपनी टीम को साथ मिलाया। इश्तारी तो ये बहुत बड़ा था, पूरे मुल्क का इश्तारी था वो। उस हिसाब से ही हमने उसकी
सारा लायामल इख्तियार किया। नाज़रीन, इंस्पेक्टर रियाज अब्बास ने हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक की गिरफ्तारी को चैलेंज समझते हुए एक टीम तश्कील दी, जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे थे, और उन्होंने अपनी वो हिकमत अमली उन्हें बताई जिससे उसकी गिरफ्तारी मुमकिन थी। मुख्तलिफ जगहों पे हमने रेड की उसके लिए, जहाँ जहाँ उसकी इतला मिलती थी हमारी फायरिंग हुई, मुकाबले हुए। सही। तो उन मुकाबलों में वो उस टाइम तो वो भाग जाता रहा, तो बल्कि उसे भी पता चल गया था कि मैं आ गया हूँ वहाँ पे, मेरा थाना और उसका छन्नी विरकाना वो बाउंड्री पे। सही। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि जैसे ही हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक को ये पता चलता है कि मुख्तलिफ टीमों के साथ साथ इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को भी तैनात कर दिया गया उसकी गिरफ्तारी के लिए, तो उसने भी अपनी वारदातों का सिलसिला और बढ़ा दिया, जिसमें कत्ल गारत और पुलिस पर फायरिंग और अगवा बराए तावान था। तो उसने अपनी इमदाद के लिए इलाका गैर उसके बहुत ज़्यादा तल्लुकात थे, जो मुझे जो रिकॉर्ड बताता था या लोग या इन्फार्मर हमें बताते थे कि इलाका गैर से उसने काफ़ी लोग जो कि इश्तारी वहाँ के थे, इसने पठान वो बुला लिए थे। तो उनके साथ ही वो वेपन्स, हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर वगैरह भी। तो जब हमने वो रेड्स वगैरह किए तो उन्होंने उनका इस्तेमाल भी किया, हमने जवाबी फायरिंग की। जब मुझे पता चला ना कि इलाका गैर से उसने इश्तारी मंगवा लिया, तो मैंने अपने अफसरान को बतलाया, तो उन्होंने भी मेरी फिर इमदाद के लिए लीड फोर्स, बल्कि 4 गाड़ियाँ उन्होंने मुझे मुकम्मल 24 घंटे के लिए दे दी थी। सही। और वो मेरे पास थाने ही रहती थी जहाँ मैंने रेड करना होता था। और ख़ास तौर पे हमें यह ख़तरा भी था कि थाने पे भी वो कोई, क्योंकि वो पहले भी इस किस्म की वो धमकियाँ दे चुका था, थाने हम पे हमला कर सकता है। तो थाने की हिफाजत के लिए भी बड़ी ज़रूरत थी, तो उसकी हिफाजत के लिए भी, बाकी जो नफरी उसकी भी हिफाजत के लिए हमने वो यानी का लीड फोर्स हर टाइम थाने के पास ही रहती, जिस टाइम हमने रेड करना होता था वहाँ लेके जाते थे। सही। तो नफरी आई थी मेरे इमदाद के लिए। इसकी गिरफ्तारी के लिए मैं मुख्तलिफ जगहों पर रेड तो कर रहा था और इंफॉर्मेशंस भी मुझे मिल रही थी, और इसी फिर मुकाबले भी हो रहे थे। तो ये था एक डेट 1 अगस्त 2004। तो उस डेट को मुझे एक इन्फार्मर ने बतलाया कि एक शोरूम का मालिक है, वो भी दुश्मनदार है, तो उसके मुखालिफ ने उसको कत्ल करवाने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया। तो इसने उसको आज उठाया, और बल्कि उसके साथ 2-3 और बंदे भी थे शोरूम वाले के साथ। उन 4 बंदों को उठा के वो ला रहा है और इन्होंने कत्ल करना है, और वो गुजरना उस एक वही जो पुल है किले से आगे, ये छन्नी विरका के नज़दीक ही वो पुल हैं वहाँ पे, वहाँ से उसने गुजरना है। तो वहाँ मैंने अपनी टीम ली, अपना जो लीड फोर्स वगैरह नफरी ली, तो हमने इसके लिए वहाँ पे बैठ के मैंने अपनी टीम को सारा ब्रीफ किया। कुछ देर बाद हाफिज ज़िया, जो हमेशा पुलिस पर मौत की घटा बनकर छाता था, वो वहां पे आता है, और जब उसको पता चलता है कि सामने पुलिस है और मोर्चाजन है, वो उस पर डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती है। नाजरीन, चूंकि छन्नी विरका इस जगह से बहुत करीब था जहां पे ये मुकाबला हो रहा था, और थाना खानका डोगरा बहुत दूर था, पुलिस की नफरी अभी इनकी मदद के लिए पहुंची नहीं थी, और छन्नी विरका से हाफिज ज़ियाउल्लाह विरक के साथी वहां पहुंच गया, जिन्होंने आछी असला, लेटेस्ट और जदीद असले के साथ, हैंड ग्रेनेड के साथ पुलिस पर फेंकने शुरू कर दिए, उन पर गोलियों की बुछाड़ कर दी। और नाजरीन, ये बात जब मीडिया में पहुंची और मीडिया लाइव कवरेज के लिए वहां पर पहुंचा, और लोगों तक ये पुलिस मुकाबला जो है स्क्रीन पर लोगों को नजर आना शुरू हुआ, तो बहुत से पुलिस अफसर भी वहां पर पहुंच गए। तो उसके साथी भी सारे तजर्बेकार शूटर किस्म के उसके साथ सारे थे। तो जब हमारा मुकाबला शुरू हुआ, चौधरी शाहिद इकबाल साहब थे, माशाल्लाह वो भी बहुत दिलेर और समझदार अफसर थे हमारे। तो मैंने सारा उन्हें बताया कि हमारा मुकाबला शुरू हो गया, तो उन्होंने मेरी इमदाद के लिए भी नफरी भेजी। सही। लेकिन ये तो हम पे फायरिंग कर रहे थे, हर तरफ से हम पे फायरिंग हो रही थी, चारों तरफ से ये हमारे फायर कर रहे थे।
تو ہم بھی جواب دے رہے تھے. اسی دوران اس کے کوئی ساتھی زخمی ہو گئے تھے. تو زخمی ہونے جب زخمی ہوئے تو ان کو اٹھا کے ساتھ کماد تھا, اور کماد بہت زیادہ کھیت تھے اور تقریباً 7-8 فٹ اونچا بھی ہوگا. تو یہ ان زخمیوں کو اٹھا کے کماد میں لے کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی اس میں یعنی کہ کماد میں چلا جاتا ہے. صحیح. اور اپنے ایک حساب سے انہوں نے اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں کماد میں. تو ہم اوپن جگہ پہ تھے, فائرنگ وہ اندر سے ہم پہ کر رہے تھے, ہم بھی فائرنگ کا جواب دے رہے تھے. کچھ اس طرح تھا کہ ہم باہر سے فائرنگ کر رہے تھے, وہ کماد سے ہم پہ فائرنگ کر رہے تھے. میڈیا بھی اس یعنی کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ مقابلہ شروع ہو گیا تو میڈیا کی وہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں لائیو دکھاتی ہیں جو صحیح وہ کیمروں کے ساتھ سارے پہنچ گئے. صحیح. اور بلکہ لاہور سے بھی آ گئے تھے, وہاں سے بھی چل پڑی گاڑیاں. تو یہ وقوع یہ جو فائرنگ یا ہمارا مقابلہ شروع ہوتا ہے شاید ٹائم تھا 4-5 بجے کا. تو اوپر سے شام ہو رہی تھی, یہ کماد میں گھس گیا تھا. تو اب یہ ہمیں بڑا ایک یہ بھی تھا کہ کماد میں اگر رات ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ ہمارا پولیس کا بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے, زخمی کر سکتا ہے, یعنی کہ شہید بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. اور یہ بھاگ بھی سکتا ہے. وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ پکڑا جائے. پھر ایک اور مسئلہ میرے لیے بڑا وہاں پہ عجیب ہوا تھا کہ یہ جگہ وہی تھی جہاں پہ وہ کنسٹیبل میرا جو ہمارا جس کی وجہ سے مجھے لگایا گیا تھا, ذوالفقار ڈوگر شہید. صحیح. تو وہ اسی جگہ پہ اس نے اس کو شہید کیا تھا. اچھا. ہاں. تو جب میڈیا میں یہ بات گئی اور اب باقی لوگ بھی جو سن رہے تھے تو مجھے یعنی کہ فون پہ بھی بتا رہے تھے لوگ, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ریاض عباس نے یہ کسی کو پکڑ لیا ہوا ہے اور یہاں پہ لا کے یہ مار رہا ہے, یعنی کہ یہ فیک کہہ رہے تھے, فیک انکاؤنٹر. لیکن ہمارا تو وہ جینون پولیس مقابلہ تھا, ہمیں اپنی جان پہ بنی ہوئی تھی. ہم جان پہ ہاتھ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ رکھ کے ہم جان لڑ رہے تھے. کریٹیکل سچویشن تھی. تو یہ اتنی یعنی کہ خطرناک سچویشن میرے لیے ڈبل ہو گئی تھی کہ ایک تو ہم اس کا مکالمہ کر رہے تھے, اوپر یہ جواب دے رہے تھے کہ یہ جی فیک نہ ہو. بالکل بالکل. تو فیک تو تھا ہی نہیں. میڈیا اوپر آ گیا, وہ سارے یعنی کہ ریکارڈنگ ڈائریکٹ دکھا رہے تھے, دونوں چیزوں کو کور کر, دونوں چیزیں کور کر. تو وہ الحمدللہ مقابلہ ہمارا چلتا رہا. پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے افسران بھی آ گئے موقع پہ, تو وہ بھی بریف کرتے رہے. جی ریاض صاحب, تو جب یہ اتنی کریٹیکل سچویشن بن چکی تھی, میڈیا بھی آ گیا اور اوپر سے وہ بھی کماد میں چلے گئے, اوپر سے شام کا وقت آ گیا, تو اس سچویشن میں آپ نے پھر کیا کیا؟ پھر ہم نے وہ فیصلہ کیا جو میرا خیال جو بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ تو پہلے تو یہی کہتے تھے کہ یہ فیصلہ نہ ہی کروں, وہ تھا کہ کماد میں داخل ہونا. کماد میں داخل ہونا اس طرح تھا کہ آگے تو سامنے ان کے پاس ہینڈ گرینیڈ بھی, راکٹ لانچر بھی, اور وہ دیکھ بھی رہے تھے. صحیح. تو ہم نے تو بلائنڈ جانا تھا. بڑا ایک فیصلہ کرنا تھا کہ اگر نہ کرتے تو وہ بھاگ جاتے. واقعی وہ شام بھی ہو رہی تھی. تو پھر یہی فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کا نام لیں گے, اللہ کا نام لیتے ہیں, اور بلکہ اللہ سے مدد مانگی. بالکل. اپنے ساتھیوں جو بھی میرے ساتھ تھے, میں نے مزید بریف کیا کہ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں کہ ہم نے انٹری کرنی. پھر ہم نے اپنے طریقے سے ایک پلان کر کے کہ اس حساب سے ہم نے انٹری کی. پھر کماد میں داخل ہوئے, ان کا فائرنگ کا جواب دیا. ان سے جتنی ممکن ہو سکتی تھی حافظ اور ان کے ساتھیوں نے ہم نے فائرنگ کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے دعا شعا کی ہوئی تھی اس فائرنگ میں کافی دیر وہ چلتی رہی. آپ کو کوئی ڈر وغیرہ تو نہیں لگا فائرنگ کا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ مدد کر رہا تھا, کوئی ایسی بات نہیں, ڈر والی بات کوئی نہیں ہوتی. تو ویسے بھی یہ کہ اگر وہ اس وقت صورتحال کچھ اور ہوتی. جب ہم انٹر ہو گئے تو فائرنگ تو میں نے پہلے بتایا کہ ہماری بہت زیادہ شدید ہو رہی تھی, دونوں طرف سے ہو رہی تھی. تو کیمرے بھی تقریباً لائیو دکھا رہے تھے. تو اس فائرنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, اور حافظ یا جو کہ ایک عرصہ سے مجرم اشتہاری تھا اور پولیس کے لیے کیا پورے پاکستان کے لیے سرد درد تھا وہ, تو وہ
پکڑا گیا. اس کے ساتھ کافی پھر ہمیں اسلحہ ملا, جو اس کے پاس ویپنز تھے وہ ملے. اس کے ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ گئے, پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی کہ اس کو ہم نے پکڑ لیا. بلکہ جب پکڑ لیا نا ہم نے, تو پکڑ کے ہم کماد سے باہر لائے. تو تھا تو وہ زندہ ہی. تو سب اخباری جو بھی جتنے اخبار والے تھے, میڈیا والے تھے, ہاں میڈیا والے کیمرے لے کے آ گئے اور اس کی لائیو ریکارڈنگ شروع کر دی انہوں نے. تو کئی اس کے جرائم کو تو سارا جانتے تھے کہ اس نے کیا کیا جرائم, خاص طور پہ وہ جو 22-23 اس نے وہ ایک بارات والے مارے ہوئے تھے, قتل کیے ہوئے تھے. تو وہ بھی بلکہ انہوں نے ان سے سوال کرنے شروع کر دیے کہ تو نے وہ کیا تھا. وہ اس نے آن کیمرہ ہی وہ مانا کہ میں نے وہ بالکل وقوع کیا تھا, میں نے وہ مارے تھے, میں نے پیسے لے کر مارے تھے, وہ اس سے مخالف سے پیسے لیے تھے قتل کے. تو باقی اس نے کافی وہ بلکہ جو ہمارا کانسٹیبل شہید ہوا اس کا بھی بتلایا. بلکہ میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی بھی دی. اور ایک چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ ہماری وہ سچ تھی, کہ وہ سچ بھی کی, کہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ فیک مقابلہ کر رہا ہے, وہ ہمارا جینون ہوا. اور وہ ان سب نے دیکھا, ہاں وہ وہی پریس والے ہی بول رہے تھے کہ بلکہ آپ کے وہ شعبے والے ہیں, تو وہ بول رہے تھے کہ یہ ابھی یہ مرے گا اور ابھی آپ کو ہم اطلاع دیتے ہیں. تو یہ اس نے یہ مارنے کے لیے ادھر لے کے وہ نہیں تھا بات. تو وہ ہم نے لائیو پکڑا, اس کو گرفتار کیا. اس کو باقاعدہ حسب ضابطہ ہمارا ہوتا ہے, وہ گرفتار کیا. بالکل گرفتار کرنے بعد تھانے لا کے اس کی پریس کانفرنس ہوئی. اس نے ساری باتیں بتائیں جو اس نے انکشافات کی ہے, وہ ایک علیحدہ ایک ہے. بہرحال میں اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے سے اشتہاری تھا, خاص طور پہ ہمارے کانسٹیبل کا یہ اشتہاری تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرلند کا ثمر دیا اور میں نے اس کو گرفتار کر لیا. ناظرین, پھر وہ میڈیا کے ساتھ پولیس افسران کو اس جائے وقوع پر لے گیا جہاں پہ 22 بے گناہ لوگوں کی خون کی ندیاں بہائی تھیں. ناظرین, حافظ ضیاء اللہ انسپیکٹر ریاض عباس کے ساتھ اس لائیو پولیس مقابلے میں گرفتار ہوا تھا, جس میں پولیس ایک دلیرانہ مہارت کے ساتھ اس کو گرفتار کرتی ہے, جسے پوری دنیا دیکھتی ہے. وہاں پہ پولیس افسران بھی موجود ہوتے ہیں اور پولیس افسران اس ٹیم کو شاباش دیتے ہیں اور ان کی بہادری اور دلیری پر ان کو انعامات دیتے ہیں. جی ریاض صاحب, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے مارکے سے سرخرو کیا, اتنے بڑے دہشت گرد جو تھے ان کو آپ نے اریسٹ کیا, تو اس کے بعد جو اس کی انٹروگیشن تھی اس کے حوالے سے آپ بتائیں ذرا. اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ یہ نا پہلے بھی 2-3-4 جگہوں سے نا تھانوں میں پکڑا گیا, فرار ہو جاتا تھا, اس کے ساتھی فرار کرا لیتے تھے. اچھا, ہاں. تو اس سلسلے میں پھر افسران نے مجھے بھی کہا کہ اب گرفتار تو یہ ہو گیا ہے, لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے یا اس کے ساتھی حملہ کر کے چھڑا نہ لے. تو اس کے لیے ہم بڑے اچھے طریقے سے پلان کر کے کر رہے تھے, کیونکہ اسے عدالتوں میں پیش بھی کرنا ہوتا تھا. صحیح. تو ان اپنے افسران کے ہدایت کے مطابق میں راتوں کو تھانے کی نفری بھی اس طرح کی لگاتا تھا, الرٹ ہر ٹائم 24 گھنٹے, یعنی کہ ان سے اس کی حفاظت کرتے تھے تاکہ کوئی اس طرح کا کوئی وقوع نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھی اس سے شم سے چھین لے جائے. باقی رہے گی انٹروگیشن, وہ تو چل رہی تھی. وہ اپنے انکشاف بتا رہا تھا, تقریباً اس نے 39 مرڈر بتلائے تھے کہ 39 قتل وہ کر چکا تھا. بلکہ سر مجھے نہیں, وہ میڈیا نے بھی, یعنی کہ وہاں پہ جتنے پریس والے تھے انہوں نے بھی بتایا تھا. صحیح. بلکہ یہ اور 100 کے قریب اس نے وہ پیسے لیے ہوئے تھے جن کے دشمنوں سے. اس پہ اس کی آگے ورکنگ چل رہی تھی, یعنی کہ کہیں گھر دیکھے ہوئے تھے, کہیں بندے تھوڑے مل رہے تھے مارنے کے لیے, اس طرح کا. تو اس نے مارنے 100 تھے. اچھا. تو پکڑا گیا 39 پہ. ہاں, جس میں ہمارا کانسٹیبل بھی شہید ہے, اس نے ہمارے وہاں پہ پولیس افسر بھی کافی شہید کیے ہوئے تھے. لہٰذا انٹروگیشن چل رہی تھی, تفتیش, اس میں وہ بتا رہا تھا جو اس نے جرائم کیا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ عام چوروں کی طرح وہ نہیں مار رہا تھا, کہتا تھا میں نے کیے ہیں. اچھا. ہاں, تو وہ مان رہا تھا. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی حفاظت ہم بہت کر رہے تھے. ہماری متعلقہ کورٹ تھی شیخوپورہ, وہاں پہ پیش بھی کرتے تھے تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کب لے گئے ہیں پیش کر کے, ریمانڈ لے آئے ہیں. اچھا. کوشش کرتے کہ ساتھیوں کو نہ پتہ چلے, اور کوئی ریڈ کرنے جاتے تھے یا نشاندہی کے لیے جاتے تھے تو پھر بھی ایسا یعنی کہ اس کو اتنا خفیہ رکھتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے.
حتیٰ کہ میں اپنے کئی پولیس افسران جو میرے ساتھ تھے، کنسٹیبل وغیرہ دوسرے جن پہ مجھے شک ہوتا ان کو بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا. بہت میں اپنے بھروسے کے یعنی کہ ٹیم کو ساتھ رکھتا تھا. نفری بہت زیادہ تھی، وہ تو کر رہی تھی. اسی دوران ایک شام کو میسج ملتا ہے کہ صبح میں نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں اس کو پیش کرنا ہے، اور وہ حکم تھا چیف جسٹس اس وقت کے خواجہ شریف صاحب کا. اچھا. تو وہ حکم پڑھ کے پھر میں نے مزید نفری بلکہ منگوائی. تو کیونکہ اب خانقاہ ڈوگراں سے شیخ پورہ کراس کر کے ہم نے لاہور آنا تھا، تو صبح پیش کیا خواجہ صاحب کی عدالت میں. خواجہ صاحب نے اس کا بھی اور میرے بھی اور اس کے تو وکیل کے سارے دلائل وغیرہ سنے، موقف سنا. تو میں نے بتلایا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ دوران انکاؤنٹر یہ پکڑا ہے. بالکل بالکل. اور انہوں نے میرے پہ یہ کیا تھا کہ یہ فیک انکاؤنٹر مار دے گا، تو یہ مارے نا. بالکل. تو میں نے کہا یہ تو انکاؤنٹر میں پکڑا ہے ہم نے، تو اگر مارنا ہوتا تو میں اس سے مار دیتا. ہاں بالکل. دوسرا یہ ہے کہ یعنی کہ میں نہیں ماروں گا. انہوں نے کہا نہیں مارنا، انہوں نے کہا نہیں ماروں گا. تو انہوں نے اس کے جو حکم دیا اس کے مطابق پھر ہم اسے لے کے لاہور ہائی کورٹ سے وہ چل پڑے اپنے تھانے کی طرف. ناظرین، پھر وہی ہوتا ہے جس کے لیے یہ مشہور تھا، اسے وہاں سے بھاگنا تھا، اور یہ ساری اس کی اور اس کے ساتھیوں کی پلاننگ تھی. جو چیف جسٹس پہ یہ پیش ہوا، ان کو پتہ تھا کہ یہ لاہور میں پیش ہونا ہے، اور وہاں سے جب یہ واپس پولیس اس کو لا رہی ہوگی تو پھر یہ اسے چھڑائیں گے، اور پھر ویسا ہی ہوا. فاروق آباد کے قریب شیخ پورہ سے نکلتے ہیں اور خانقاہ ڈوگراں تھانے انہوں نے آنا ہوتا ہے. 8واں دن ہوتا ہے اس کی گرفتاری کا، جب یہ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ سڑک کے دونوں طرف کماد ہے، اور وہاں سے اس کے ساتھی تقریباً 35 یا 40 کے قریب ہوتے ہیں، جو آتشی اسلحے اور جدید اسلحے کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کے پاس ہینڈ گرنیڈ، جن کے پاس کلاشن کوفے اور بہت سے اور بھی ہتھیار ہوتے ہیں. یہ حملہ کرتے ہیں پولیس کے اوپر، پولیس پارٹی کے اوپر، ان فینس کے اوپر جس میں یہ بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ جو مقابلہ ہوا اس میں پولیس کے بھی کوئی زخمی ہوئے یا نہیں؟ یہ نا جب ہم لاہور ہائی کورٹ سے اسے لا رہے تھے نا، تو اب ہوا یہ کہ جیسے کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ پلان ہو گیا کہ وہ اس طرح کہ اب انہیں پتہ، اس کے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ، اور ان کو پیچھے سے بتا رہا ہے کہ اب یہ یہاں سے گزر رہا ہے، یہاں سے گزر رہا ہے، یہاں کراس کر رہا ہے، شیخ پورہ کراس کر لیا. اور وہ موقع پہ انہوں نے اس کے ساتھی جہاں پہ انہیں بہتر لگتا تھا کہ وہ ہم سے چھین سکتے ہیں، اور انہیں پتہ یعنی کہ وہ لا رہے ہیں، ہم نے چھیننا ہے. تو وہ فاروق آباد سے جب آگے ہم آئے تو اس میں انہوں نے اتنا خطرناک اور شدید قسم کا وہ ہم پہ حملہ کیا. اچھا. ہاں، جس پہ کافی میرے جوان زخمی ہوئے، اور لیکن ہم نے اس کا مقابلہ کیا. اس مقابلے میں یہ بھاگ تو گیا، بلکہ بھاگ کے اس نے خود بھی فائرنگ ہم پہ شروع کر دی. اچھا. ہاں، اس سے فائرنگ کرتا ہوا یہ بھاگا وہاں، لیکن ہمارے ملازم کافی زخمی ہوئے تھے. ناظرین، تو پھر حافظ ضیاء نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کا نمبر 1 گینگسٹر ہے، اور جو کہتا تھا وہ اس نے کر دیا. وہ کہتا تھا کہ میں پولیس کے پاس زیادہ دیر مہمان نہیں رہ سکتا، میں وہاں سے نکل جاتا ہوں. اور وہ یہاں سے پولیس کی کسٹڈی سے اس کے ساتھی اس کو چھڑا کر لے گئے. جب حافظ ضیاء فرار ہوا آپ سے تو پھر آپ نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ جب کبھی اس طرح کا کوئی ہوش طاری بھاگتا ہے، یا کوئی بہت زیادہ وہ جس کے لیے پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس علاقے سے بہت دور چلا جائے. صحیح. لیکن یہ اتنا کوئی خطرناک اشتہاری تھا کہ یہ رہتا بھی پھر چلا چھنی کا میں تھا، تو ہمیں بھی اطلاع مل گئی تھی. پھر 2 دفعہ 3 دفعہ میں نے اس پہ ہماری یعنی کہ ریڈ بھی کیے، پھر ہمارے فائرنگ بھی ہوئی، مقابلے بھی ہوئے، لیکن اس میں بھاگتا رہا. لیکن یہ ہے کہ اس نے اس کی کوشش تھی، مجھے دھمکیاں بھی دے رہا تھا کہ اس کی کوشش تھی کہ میں نے یہ بدلہ لینا ریاض باز سے، اس نے مجھے پکڑا کیوں، یہ پہلے تو وہ کوشش تھا، اس کی کوشش تھی کہ یہ وہ مجھے کسی مقابلے میں وہ مارنا، ظاہر وہ بھی اپنا بدلہ پورا وہ مارنا چاہتا تھا. اس نے اپنے ساتھی بھی ایسے بلائے ہوئے تھے. تو ہمارے وہ مقابلے ہم اس کی گرفتاری کے لیے کر رہے تھے، وہ میرا اپنا مقابلہ وہ اس میں وہ بدلہ لینے کی کر رہا تھا. تو وہ چل رہے تھے ہمارے اس طرح مقابلے، جس میں ہم کوشش کر رہے تھے اس کی گرفتاری کے لیے. 10 اگست 2004 کو
اس کا آمنا سامنا پھر ایک دفعہ انسپیکٹر ریاض عباس کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں جہاں ہمیں اطلاع ملتی تھی کہ وہاں پہ ہم ریڈ کر رہے تھے. پھر ایک وہ تاریخ تھی 10 اگست 2004 رات کا ٹائم تھا, 10-11 بجے کا. ہمیں اس کی اطلاع ملتی ہے کہ یہ فروخ آباد میرے ساتھ ہی تھا نا, خانقاہ ڈوگرہ جب ختم ہوتا ہے تو فروخ آباد صدر کا علاقہ شروع ہو جاتا. صحیح. تو وہاں پہ سچا سودا ایک جگہ ہے, اس کے پاس ایک اطلاع ملتی ہے کہ وہاں پہ یہ موجود ہے, اس کے ساتھی بھی موجود ہیں اور اس کے پاس بھاری اسلحہ ہے, کافی زیادہ اسلحہ موجود ہے. تو اس اطلاع پہ پھر ہم وہاں پہ ریڈ کرتے ہیں. میرے ساتھ مزید نفری بھی ہوتی ہے, لیڈ فورس. پھر میں نے اپنے افسران کو بتلایا کہ یہ اس کی اطلاع مجھے ملی ہے تو میں وہاں پہ جا رہا ہوں. تو مختلف انہوں نے مزید نفری بھی بھجوائی. صحیح. تو وہاں پہ ہمارا یعنی کہ پھر وہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. تو مقابلہ ہوتے 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 وہ تقریباً 3-4 کلومیٹر وہ وہاں سے سچے سودے سے جہاں پہ ہمارا مقابلہ شروع ہوتا ہے, تو یہ ادھر ایک گاؤں تھا, شاید وہ اس کا نام ملیاں کے اس طرح کا نام تھا, وہاں پہ ایک سکول تھا, اس میں داخل ہو جاتے ہیں یہ. اب ان کے پاس پھر وہ محفوظ جگہ ہو جاتی ہے وہ سکول, اور سکول سے ہی ہم پہ فائرنگ کر رہے تھے. تو فائرنگ کرتے 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 ہم بھی کر رہے تھے جوابی فائرنگ, نفری بھی آ گئی تھی کافی. صحیح. تو مختلف پریس والے جن کو اس ٹائم اطلاع مل گئی تھی وہ بھی پہنچ گئے تھے, میڈیا پہنچ گیا, میڈیا بھی پہنچ گیا تھا. تو اس میں فائرنگ کرتے 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 آمنا سامنا یہ مقابلہ ہمارا ہو رہا تھا. ناظرین, رات 10 بجے سے شروع ہونے والا یہ پولیس مقابلہ صبح کے 5 بج چکے تھے. پولیس کھیتوں میں پھیلی ہوئی تھی اور ایک سکول میں یہ پورا گینگ چھپا ہوا تھا. وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے پولیس کے اوپر, اور پولیس اپنی جوابی کارروائی ان پہ کر رہی تھی. جی ریاض عباس صاحب, جی جب وہ اسکول میں داخل ہو گئے تو وہ تو پھر بالکل محفوظ ہو گئے دوبارہ سے, تو آپ کے لیے تو پھر ایک نیا چیلنج اور بہت زیادہ ٹف آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو گئی پھر تو. کیونکہ ایک ظاہری بات ہے, دیواریں تھی اسکول کی, اندر سے وہ فائرنگ کر رہے تھے. بالکل. بلکہ اس دن کی جو اس مقابلے کی جو فائرنگ, اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں نا تو میں اس طرح کہوں گا کہ اس رات ہم نے یعنی کہ موت کے اتنے قریب بار بار دیکھا کہ ہر لمحہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی ہم نے مر جانا ہے, ابھی ہم نے مر جانا ہے, ابھی ہم نے مر جانا ہے. میں اپنے ساتھیوں کا مورال بلند کرتا تھا, تو ان کو پھر ایک ٹیکنیکس یعنی کہ اس طرح استعمال کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھ کے اس کا جواب دے رہے تھے. بڑی بات ہے یہ. ہاں, تو وہ اس میں یہ ہے کہ فائرنگ وہ ہم پہ اس طرح کر رہا تھا کہ جیسے اس نے ہم سب کو مار دینا ہے. ظاہر بات ہے, وہ تو بدلہ تو لینا ہی تھا اس نے. ناظرین, دلیر پولیس آفیسر یہ مقابلہ کر رہے تھے اور ادھر سے اتنے بڑے گینگ کی فائرنگ جاری تھی. یہ مقابلہ لائیو لوگ دیکھ رہے تھے اور میڈیا بھی دیکھ رہا تھا. اور پھر ان لوگوں کی دعائیں اللہ نے سنی, ان کی بھی اور ان کے پیچھے جو دعائیں کر رہے تھے ان کی بھی, اور اچانک فائرنگ کا سلسلہ رکتا ہے. جی جناب, جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ فائرنگ جو ہے وہ رک چکی ہے, اس کی طرف سے جوابی کارروائی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, تو آپ اندر گئے ہیں, اسے زخمی حالت میں دیکھا آپ نے, تو پھر آپ کی اور اس کی کوئی بات چیت ہوئی کوئی؟ جی, میں جب اندر گیا تھا تو وہ زخمی تھا. ہم نے اسے کوشش بھی کی کہ اس کو ہسپتال بھیجیں. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ تو کیوں بھاگا تھا, اچھا, یعنی کہ وہ جو کسٹڈی سے بھاگا تھا اس میں میری یعنی کہ میرے ڈپارٹمنٹ سے بھی مجھے بڑی یعنی کہ کنسلٹ بھی ہوئی تھی, اور افسران کی طرف سے ایک کہ یہ بھاگا کیوں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو بھاگا کیوں تھا, تو اس نے کہا تھا کہ میں بھاگا اس لیے تھا کہ تجھے قتل کرنا. اچھا. تو میں نے کہا سچ بول رہا ہے؟ انہوں نے کہا سچ بول رہا ہوں, جب بلکہ میرا استاد کہتا ہوتا ہے کہ جب موت کا سایہ سر پہ ہو تو بالکل سچ بولنا چاہیے, لہذا سچ ہے. اس کے مرنے کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھی رات کا اور فصلوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. جی ریاض عباس صاحب, جب آپ نے اسے فرسٹ ٹائم پکڑا تھا ہاں, تو دوران گرفتاری آپ کی اور اس کی ایسی کوئی کنورزیشن, کوئی ایسی بات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو, عوام کے ساتھ؟ یعنی کہ یہ دوران انٹروگیشن اس نے کوئی ایسی بات کی ہو؟ جی جی. اچھا, تو ایک دفعہ اس نے ایک بات کی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. اس نے کہا تھا کہ مجھے صرف اتنے دن, یہ جتنے دن میں تھانے میں ہوں نا بر ریمانڈ,
اس کے بعد میں جیل میں جب جاؤں گا تو صرف 3 مہینے رہوں گا. اچھا. تو 3 مہینے کے بعد میں نے چلے جانا ہے. میں نے کہا تم بھاگ جاؤ گے؟ تو کہنا نہیں بھاگوں گا نہیں، میں خود ہی کہ میری ضمانت ہو جائے گی. میں نے کہا وہ کس طرح، تیرے تو 39 قتل ہیں اور بلکہ تو 100 کے تو نے لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں قتل کرنے کے لیے. تو اس طرح 3 سے وہ تو تقریباً 90 دن بنتے ہیں، اتنے تیرے مقدمات ہیں جو پورے پاکستان میں 600 کے قریب تیرے خلاف درج شدہ مقدمے ہیں. مرڈر کے اتنے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو 39 ہے نا یہ مرڈر کے. اچھا اچھا. باقی پولیس انکاؤنٹر دوسرے یہ وہ تو ایک الگ کہانی. وہ ایک الگ. تو بڑی اس نے دلچسپ بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ جب آپ نے مجھے جیل میں بھیجنا ہے نا تو ٹرائل شروع ہونا ہے. تو جب ٹرائل شروع ہونا ہے نا تو صرف ایک مقدمے کے مدعی نے جب آ کے میرے خلاف شہادت دینی ہے اور یا اس کے ساتھ کوئی 1-2 شاتی ہوں گے، بس وہ تینوں نے قربانی کا بکرا بننا ہے. تو میری ساتھیوں نے آ کے انہیں کورٹ سے نکلتے ہوئے مار دینا. اچھا. جب وہ تینوں مر جائیں گے نا تو پھر میرے خلاف کسی نے نہ وکیل نے آنا ہے شہادت دینی کسی مقدمے کی، اور نہ کسی مدعی نے آنا ہے، نہ کسی نے شہادتی نے آنا ہے. لہٰذا جب کسی نے آنا ہی نہیں پھر میں نے تو باہر آ ہی آنا ہے. اتنا کانفیڈنٹ تھا. یہ مجھے آج بھی اس کی بات یاد ہے. سر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جی بولے. کہ اس بندے نے اتنا بڑا ایک ظلم کیا، جو ایک 22 افراد مارے اس نے، اور وہ بھی ایک ہی خاندان کے. جی جی. اس کے متعلق کوئی نہ کوئی بات تو کی ہوگی اس نے آپ کے ساتھ. ہاں، اس سے میں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ یہ تو نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے. تو ایک بات اس نے جو مجھے کہی تھی نا، اس نے کہا تھا کہ اکثر لوگ جو یعنی کہ جب پہلے قتل وغیرہ کر رہے تھے اس میں بچے اور عورتیں دشمن دار کوشش ہوتے کہ نہ مرے ان کی. اچھا. تو وہ کہتا تھا کہ میرا نام اس لیول کا مشہور ہو جائے، اس لیول کہ لوگ کہیں کہ حافظ آئے ہی واحد وہ بندہ ہے کہ وہ پورا خاندان تباہ مار سکتا ہے. یعنی جس میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بچی ہے، معصوم ہے، شیر خوار ہے، تو وہ سب کو مار سکتا ہے. تو واحد حافظ یا ایک نام، تو جس نے اس طرح کا پورا خاندان مارنا ہے وہ میرے ساتھ آگے رابطہ کریں گے. جب یہ معاہدہ ہوا تھا نا کہ تو اس میں ہم 2-3 دفعہ وہ ریکی کرتے رہے تو 3-4-5 بندے مرتے تھے، بچے وغیرہ مرتے تھے. لیکن بعد میں اس نے کہا کہ وہ میرا دن اچھا آ رہا ہے کہ وہ ان کے گھر میں وہ شادی آ گئی ہے. تو پھر ہم نے ایک پلان کیا. پلان کے بعد اس نے وہ یعنی کہ جس میں ان کی اطلاع کے مطابق ابھی اس جگہ پہ بھی 30 بندے مرنے تھے. اچھا. ہاں، لیکن وہ 22 بندے چلو کچھ کی زندگی اللہ نے بچائی. تو 22 بندے ایک جگہ پہ اس نے وہ قتل کیا تھا. وہی اس بغیرت نے یعنی کہ کرائے کے قاتل پہ تو یہ بہت مشہور ہی تھا، اور اپنے نام ایک اس نے پیدا کرنے کے لیے اتنا بڑا اس نے ظلم، دہشت پھیلانے کے لیے، دہشت اپنا یعنی کہ ایک میں ہی ہوں وہ کہ جو اس طرح کا اس سے بڑا ظلم کر. اور واقعی صحیح بات بھی ہے کہ میں نے بھی نہیں اتنا یعنی کہ دشمن میں دیکھا ہے، سنا ہے مرتے ہوئے. ہم نے کئی موقع پہ گئے ہیں، 2-4-5 بندے چلو ہے نا، لیکن اس طرح کا پورا قبیلہ جس میں ان کے رشتہ دار، بالکل بزرگ، مائیں بہنیں سب آ رہی ہیں اور ان کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو سب کو مارنا ہے. تو یقین جانے کہ میں 2-4 دفعہ اس کے ساتھ بھی گیا تو اس کو کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ وہ ایسا فیل کرے کہ اس کو کوئی شرم آ رہی ہو. نہیں، وہ تو بالکل اس طرح فیل ہوتا تھا، بلکہ جیسے اس کے ذہن میں کہ تو اس طرح کا تھا کہ شاید مجھ سے ابھی یہ تھوڑے مرے، یعنی کہ اس کی فیلنگز ایسی تھی. اللہ، ظالم قسم کا انسان تھا وہ. ایک ظالم انسان تو لفظ چھوٹا ہے، یہ درندہ ہی تھا وہ. بالکل بالکل. تو اس نے انٹیروگیشن میں جب یعنی کہ نا میرے پاس تو رہا نا ریمانڈ پہ، تو ریمانڈ پہ اس دوران انٹیروگیشن اتنے ظلم کی ایک جو اس نے داستانیں وہاں پہ وہ انکشاف میں لکھوائیں، اور واقعی وہ صحیح تھی. اچھا. یعنی کہ کوئی کورٹ سے نکل کے ہیں تو وہاں مار رہا ہے،
دشمنی یعنی کہ لوگوں نے پیسے دیے. ایک تو ایک اس نے وقوع جیسے دیکھے نا, ایک بندہ ہے اس نے فیکٹری کا مالک تھا جو اس نے بتایا, تو اس نے ایک ملازم کو رکھا, ملازم کو اس نے اچھا خاصا ٹرینڈ کر دیا, لیکن اس نے کچھ اس طرح کیا کہ کچھ چیزیں ملازم کے نام کروا دی, جیسے اکاؤنٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کا کوئی اور بھی چیزیں تھیں. تو وہ اس ملازم نے اس کے ساتھ رابطہ کیا. اب آپ نے ظلم دیکھنا ہے, تو اس ملازم نے اس سے رابطہ کیا کہ میں اس مل پہ, اس فیکٹری پہ جو کہ کروڑوں روپے کی تھی, اس فیکٹری کا میں مالک بننا چاہتا ہوں. تو وہ ایک ہی طرح اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ سارے مریں. تو اس نے وہ بچوں کو اس نے مارنا تھا ساتھ, اس نے اس کو بھی اس کے یعنی کہ مالک کو بھی پلس اس کے بچوں کو بھی, اس کی بیوی کو بھی. پھر وہ دن اس کو ایک جمعے والا دن تھا کہ جمعہ یہ پڑھنے جاتے ہیں, جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں, بیوی بھی ساتھ جاتی ہے, 2 بچے ہوتے ہیں اور وہ خود ہوتا ہے, 5 نکل رہے ہیں, اس نے مار دی. اور وہ فیکٹری کا مالک ابھی بھی ہے, اور انہوں نے وہ پرچہ ڈکیتی کا کروایا. اس طرح کی بہت سٹوری تھی وہ جو ظلم, جو اس نے بتائی تھی. انتہا کا ظلم. آئے ناظرین, دیکھتے ہیں کہ اس پولیس مقابلے کو اس وقت کے اخبارات نے اپنی شہ سرخیوں میں کس طرح شائع کیا. روزنامہ جنگ لکھتا ہے کہ شیخو پورہ میں 3 پولیس مقابلے, 39 افراد کا قاتل اور 2 اشتہاری ہلاک, 2 تھانے دار زخمی. ضیاء اللہ عرف حافظ کو سچا سودا کے قریب 2.5 گھنٹے کے مقابلہ کے بعد ہلاک کیا گیا. روزنامہ نوائے وقت لکھتا ہے کہ شیخو پورہ فاروق آباد پولیس حراست سے فرار ہونے والا اشتہاری اور 2 ڈاکو مقابلہ میں ہلاک. 2 روز قبل ضیاء اللہ عرف چھنی پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ نکلا تھا. ناظرین, روزنامہ انصاف لکھتا ہے کہ ملزم ضیاء اللہ حافظ قرآن تھا. پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والا اشتہاری ملزم ضیاء اللہ حافظ قرآن تھا اور میٹرک پاس. جی سر, یہ سوال یہ آپ کا آخری ہے. اچھا چلیں, کوئی ایسی بات نہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کے جو ساتھی تھے, حافظ جو ہاں جی, حافظ مقابلے میں مارا گیا, اس کے ساتھیوں کے بارے میں جی ان کی گرفتاری کے لیے آپ نے کوئی اقدامات کیے؟ اچھا, اس کے جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت اس کے ساتھی بھی بہت خطرناک قسم کے گینگسٹر تھے. انہوں نے بھی کافی پولیس مقابلے کیے ہوئے تھے, کافی مقدمات وہ مطلوب تھے. انہوں نے وہی کام کیا کہ اس کے مرنے کے بعد جہاں ہم جاتے تھے وہ ہم پہ حملہ کرتے تھے. اچھا. ہاں, تقریباً 6-7 دفعہ تو افسران نے مجھے بہت زیادہ نفری بھی دی ہوئی تھی. ایلیٹ فورس میرے تھانے کی جہاں میری رہائش بھی تھی وہاں پہ لیفٹ رائٹ چھت پہ بھی رات نفری ہوتی تھی. صحیح. حفاظت, تھانے کی حفاظت کے لیے بھی, میری بھی حفاظت کی تھانے بھی ہوتا تھا. تو وہ ہم پہ تقریباً جیسے میں نے کہا 6-7 دفعہ ہمارا مقابلہ ہوا, ہمارے ملازم زخمی ہوئے, ہماری گاڑیوں پہ فائر لگے. اتنی پروٹیکشن کے بعد بھی جب یہ لوگوں نے دیکھا نا کہ پریس والوں نے, تو ایک بہت بڑا انہوں نے یعنی کہ ایک تقریب کی تھی, تو مجھے وہ تقریب بھی ابھی تک یاد ہے. اس میں بھی انہوں نے جب تقریب کی تھی تو جو وہ تقریر کرنے والے تھے نا مؤذین, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ حافظ جہاں جو کہ 39 افراد کا قتل یا مارا پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے, تو اس کے ساتھی وہ یعنی کہ انسپیکٹر ریاض عباس چاہتے ہیں کہ اس کو مار دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں,
यानी कि पुलिस अफसरान ने तो कहा, नफरी भी मेरे साथ थी, बिल्कुल। तो अवाम ने भी कहा था कि हम आपके साथ हैं, हम पहरे देंगे, हम आपको हिफाजत करेंगे। ये तो अभी भी वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है उस तकरीब में, तो उन्होंने नारे भी मारे। तो वो उन्होंने इसलिए कि उन्होंने समझते हैं कि मैंने कुछ वो मेहनत की थी। खान का डोंगा की फादर से हुकूमत पंजाब उससे भी गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा कि जनाब कितने बहादुर SHO साहब जो कि एक जवान मर्दी से अपनी अकेली पे रखकर उसने एक बदमाश का मुकाबला किया, अपनी जान के साथ उसे खेला, उन्हें और उनके साथ जितनी पूरी टीम है, जितनी उनके साथ पूरी एक टीम ने मुकाबला किया, उन्हें कम अज कम वो असलात और उनके साथ जितनी भी हौसला अफजाई की जाए वो कम है। तो जनाब रियाज अब्बास साहब, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीद है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इससे पहले जनाब चौधरी जफर खातिंगा साहब, वो अभी चंद दिन पहले 39,000 का कातल, 150 गायब, 150 से भी ज्यादा डकैतियों में मुलव्वस और 2 कांस्टेबल का कातल उन्होंने मीनार फतह किया। उन्हें मुबारकबाद और खराज तहसील पेश करते हुए जनाब चौधरी जफर इकबाल किंगरा साहब अपनी तरफ से अवार्ड देंगे। जनाब रसराब खान का डोगरा और जनाब चौधरी जफर इकबाल किंगरा साहब बाकी सामीन से गुजारिश है कि ताली की धूल में लाहौर का तबादला जाएगा खान का डोगरा में उन्होंने मीनार फतह किया। जनाब नफरत है जज्बों को समेटूं कैसे, इजहार अकीदत पर कोई हर पाऊं तो इससे। जनाब चौधरी जफर इकबाल किंगरा साहब अपने दस्ते मुबारक से अवार्ड दे रहे हैं। अभी चंद दिन पहले जनाब SHO साहब ने बहुत बड़ा मैदान फतह किया, उस लिहाज से अवार्ड दे रहे हैं। मैं माजरत खा हूँ, इतना लंबा टाइम ले लिया, मैं मजीद टाइम नहीं लेना चाहता। आप और इतने मेहरबान और इतने प्यारे SHO क्या मैं तो कहूँगा मामी नुमाइंदा, जिस तरह अभी मैंने 4 दिन पहले हॉकी, क्रिकेट, स्कूल का प्रोग्राम, प्रेस का प्रोग्राम, अवामी नुमाइंदे खाना में बैठे थे, एडमिनिस्ट्रेटर वो गरीब यतीम बच्चों के बुजुर्गों के बेसहारा लोगों के सहारा मोहसन जनाब साहबजादा रियाज़ाबाद साहब SHO खान का डोगरा उनकी खिदमत करके मैं गुजारिश करूंगा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे भरी पर। जनाब SHO साहब, मेरी याद तेरी याद, रियाज़ाबाद के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। उस मदद में ये मारा गया। मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने में मैं ये जो इस थाने में मैं आया था, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी दी थी, तो शुक्र, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इस कामयाबी के बाद पुलिस अफसरान इंस्पेक्टर रियाज अब्बास और उसकी टीम को असनाद देते हैं और इनामात देते हैं। एक बहुत बड़ी तकरीब में इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन जिसमें शामिल होते हैं, वो इंस्पेक्टर रियाज अब्बास और उसकी पूरी टीम को अमन अवार्ड देते हैं और बहुत से इनामात दिए जाते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा नासूर था जो इस इलाके में, जिसकी दहशत से लोग कांप रहे थे, बहुत से ताजिर डरे हुए थे, बहुत से लोग उससे खौफज़दा थे। आज उनका ये खौफ ख़त्म हुआ और वो इंस्पेक्टर रियाज अब्बास उसकी टीम को दुआएं दे रहे थे। जी नाजरीन, जैसा कि सर ने कहा कि ये मेरा आखिरी सवाल है, तो लिहाजा मैं अपने सवालात को समेटते हुए सर का, सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें अपने इतने इंतहाई, जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी के तल्ख तजर्बात से हमें हमारे साथ शेयर की बातें सारी। कोई बात, वेलकम, कोई बात। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम जो है हम वाइंड अप करते हैं। तो हमारे ई-बॉक्स चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।